बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी, वो इंतहाई अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने महल जैसे घर में मेरी बेटी को शहजादियों की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक्त मेरी बेटी की तारीफें करती रहती थी। खानदान में किसी के घर जाती तो मेरी बेटी को साथ ले जाती और जितनी देर वहां बैठती, बस मेरी बेटी की तारीफें ही करती रहती। मैं बहुत खुश थी। पूरे खानदान में मेरी बेटी की धूमें मची हुई थी और मेरा दामाद भी मेरी बेटी की हर बात मानता था। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती। शादी कुछ माह बाद मेरी बेटी हामिला हो गई और 5वें महीने डॉक्टर ने ये खुशखबरी भी सुना दी कि मेरी बेटी एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर बेटा पैदा होने से पहले ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मैं बेटी की मैयत के पास बैठी रो रही थी जब एक मुलाजमा ने मेरे कान में कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है। इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। मुलाजमा की बात सुनकर मैंने बेटी का कफन हटाया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इन जालिमों ने, मेरा नाम रजिया है, मेरे शौहर को फौत हुए कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी लाइबा के साथ अकेली रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। लाइबा अब 20 साल की हो गई थी। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने इसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र इसकी शादी रह गई थी। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ इसकी बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपनी कुछ दोस्तों और एक टीचर को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे ज़रूर इत्तला दें। कुछ दिनों बाद एक टीचर स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि टीचर अनम मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि इसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी अकलौता है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैं तो तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ करवाना चाहती हूँ। टीचर अनम ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, इसलिए मैंने इसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। इस दिन मेरे दिल को कदरे इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्रें कम हो जाएंगी। इसकी बहन बेटी को देखने हमारे घर आए तो सामान से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश हुए और मुतासिर हुई कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और ख़ानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। लड़के का बाप फौत हो चुका था, माँ और एक छोटी बहन ही थी। और दूसरा ये कि वो मेरी दोस्त की टीचर का भांजा भी था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर न छोड़ी थी। इसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी, मैंने देकर अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 मरतबा मैके आई तो इसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी और सुकून था। मेरी बेटी का कहना था कि इसकी सास इसकी बहुत तारीफें करती है, घर का कोई काम नहीं करने देती, जहाँ भी जाती है इसे साथ ले जाती है। मेरी बेटी की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करता और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। मैं लाइबा की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो हामिला हुई तो इसने मुझे ये खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि इसके शौहर का काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना हो रहा है और अब मेरी बेटी और इसकी सास गांव वाली हवेली में रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर इसे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुशी खुशी
ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو اداس رہی، مگر وہ روز اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہتی۔ ایسے ہی 5 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے اور بہت جلد واپس شہر آ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر اس دن کے بعد سے لائبہ نے مجھے فون نہیں کیا۔ پھر ایک رات میری بیٹی کے سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے لائبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرال کے گاؤں کا کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے جلد ہی اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست انم کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی گاؤں جا رہی ہے۔ وہ مجھے ساتھ لیتی جائے گی۔ سارا راستہ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کے سسرالیوں کی منتوں کی کہ میرے آنے تک میری بیٹی کو نہیں دفنایا جائے، کیونکہ میں آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب رش لگا ہوا تھا، لیکن یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ کمرے میں اکیلی چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی کے جینے کا سہارا تھی۔ وہ سہارا بھی آج چھن گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ خواتین اندر آئیں اور مجھے کہا کہ اب جنازے کا وقت ہونے والا ہے، آپ باہر آ جائیں۔ مرد اندر آ کر میت کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ مجھے پانی پلانے کے لیے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں، تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور میں نے خواتین سے درخواست کی کہ کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اب یہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے باہر نکال کر صرف ایک ملازمہ کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی کی طبعی موت نہیں مری۔ اسی متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی ہے۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں۔ البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس کے ہونٹ اور جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی سچ میں زندہ تھی، لیکن اسے جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے، اس کے بدلے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ ملازمہ نے فوری حامی بھر لی، وعدہ کیا کہ وہ میرا پورا ساتھ دے گی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کے 2 کنگن جو ہمیشہ میری کلائیوں میں رہتے تھے اتار کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیے۔ جلدی سے اپنی چادر اتار کر ملازمہ کو دے دی تاکہ وہ میری بیٹی کو یہ چادر پہنا کر کسی بھی طرح یہاں سے فوراً لے جائے۔ ملازمہ نے میرے موبائل سے اپنے شوہر سے مدد طلب کی اور بڑی مشکل سے میری بیٹی کو دوسرے دروازے سے نکال کر لے گئی۔ میں بیٹی کو کفن خود اوڑھ کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا تھا۔ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ لائبہ کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر گاؤں کی عورتیں مجھے لعن طعن کر رہی تھیں اور میری بیٹی کی ساس اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازنا شروع ہو چکی تھی۔
میں ان کی زبان سے اپنے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں سانس روکے کفن میں چھپی رہی۔ کچھ دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا تھا۔ ایک ایسا کڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی، سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گورکن نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے اس دن مجھے اپنی سانس حقیقی معنوں میں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل آؤں۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی وہ چپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی جلدی مجھے باہر نکال لیا اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے دور ویرانے میں لے آئی، جہاں ایک جھونپڑی میں میری بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اور بیٹی کی بچ جانے پر رب کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں۔ تمہاری بیٹی کی ساس ویسے تو تمہاری بیٹی کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی، مگر وہ روز اسے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی تھی۔ میں پہلے سمجھ نہ سکی، مگر جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی اور اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران کھو دیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی بھی جان لینا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن مالکن نے مجھے ایک زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر دی اور کہا کہ لائبہ کو دے آؤ اور اسے کہو کہ یہ دوا پی لے۔ میں وہ شربت آدھے سے زیادہ گرا چکی تھی، مگر پھر مالکن نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے آخری 2 گھونٹ جلدی سے لائبہ کو پلا دیے، جس سے اس کی دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی اور جسم نیلا پڑنے لگا۔ دیکھنے والے کو یوں لگا جیسے وہ مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتہ میں ہی آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کے اپنے بیٹے کی بھی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ کیا۔ بہرحال ان سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ چند روز تک ہم اسی ویرانے میں چھپے رہے۔ اس دوران ملازمہ آتی اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسا کہ میرے داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن وہ اب واپس آیا ہے۔ دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو اس نے میری ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج تک اس کے سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، لیکن نہ جانے ان کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اس سے سب پوچھ گچھ کرنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی اور یہاں آ کر بھی کسی کو نہیں بتایا کہ میری بیٹی لائبہ زندہ سلامت ہے، کیونکہ میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ اس کے ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلف لینے بازار گئی۔ وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے لیے سوٹ لینے مال چلی آئی۔ میں ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے کی قیمت کو لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک سے میرا داماد کسی غیر لڑکی کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ داماد کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔
کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے 8 دن نہ ہوئے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ مجھے کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ میں بیٹی کو ساری زندگی یوں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے کہ ان پر خلا کا کیس دائر کیا جائے اور علیحدگی اختیار کی جائے، لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ آپ ان پر میرے قتل کا کیس دائر کریں اور پولیس کے ساتھ لے کر گاؤں جائیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ بات مناسب لگی اور میں تھانے جا پہنچی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی پولیس آفیسر میری جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا اور یوں میں نے اپنی بیٹی کے قتل کی FIR درج کروا دی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مہذب گھرانہ ہے۔ میں نے پولیس سے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میری دوست ٹیچر انم اور اس کی بہن کے ہاتھوں کے تو طوطے ہی اڑ گئے اور وہ فوراً میری جی حضوری کرنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن میرا دل اندر سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پولیس سے قبر کھلوانے کی درخواست کی۔ یوں گاؤں کے معزز افراد کے سامنے ایک شام کو قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اندر کوئی بھی انسانی مردہ جسم موجود ہی نہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری بیٹی کے سانس کے چھکے چھوٹ گئے۔ لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ قبر میں لاش کو ہمارے سامنے اتارا گیا تھا، باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا تھا۔ لڑکی کی موت طبعی نہیں ہے، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں، اس لیے لاش کو غائب کر دیا گیا۔ پولیس نے میرے داماد اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا۔ ان کے خوب شور مچانے کے باوجود بھی انہیں لے جا کر پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا گیا، جہاں دن رات ان کی خوب تواضع اور خاطرداری ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹے نے سچ اگل ہی دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سب انتقامی کارروائی تھی، اور اس انتقام نے ایک مرتبہ پھر مجھے میرے ماضی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر میں بھاگ نکلی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے میرا رشتہ میرے والدین نے اپنی مرضی سے طے کیا، تو مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا، کیونکہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جس لڑکے کو میرے والدین نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام اسد تھا۔ اسد نے مجھ سے رشتہ اپنی مرضی سے قائم کیا تھا۔ میں نے اسد کے والدین اور بہن بھائیوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو اس میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں تو کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ منگنی کے بعد اسد مجھے سے اکثر ملنے کے آنے لگا، لیکن میں اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتی۔ وہ جب بھی مجھے سے ملنے آتا تو مہنگے تحفے تحائف لاتا، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لیکن میں نے کبھی بھی ان تحفوں کو اہمیت نہ دی اور اٹھا کر بے دلی سے پھینک دیتی۔ آخر کار ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی اور اسد کا ملنا جلنا مجھ سے کم ہوا، تو پھر مجھے بھی اپنے پسندیدہ لڑکے کے ساتھ ملنے کا موقع میسر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا اور عین بارات والے دن میں گھر سے بھاگ کر سلیم، جس سے میں محبت کرتی تھی، اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں کبھی پلٹ کر اپنے گھر نہ جا سکی اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک روز روڈ ایکسیڈنٹ میں سلیم فوت ہو گیا۔ سلیم کا فوت ہونا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے والدین کے در پہ جانے کی ہمت نہ کی، لیکن میری بے وفائی کا صدمہ میرے والدین نے تو برداشت کر لیا تھا، جبکہ اسد یہ خبر برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد سے اس کے خاندان کا واحد مقصد مجھے ڈھونڈنا اور مجھ سے انتقام لینا تھا۔
اس مقصد کے لیے سب سے پہلا وار انہوں نے میرے شوہر پر کیا تھا، جس کی موت کو آج تک میں ایک حادثاتی موت سمجھتی رہی۔ وہ تو ایک قتل تھا جو اسد کے گھرانے نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا تھا۔ اس خاندان کو اب بھی سکون نہ آیا اور انہوں نے دوسرے وار کی تیاری شروع کر دی۔ جس سکول میں مجھے نوکری ملی تھی وہاں اسد کی بہن ٹیچر بن کر آ گئی، اور انم جسے آج تک میں اپنی دوست سمجھتی تھی وہ میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے نہایت ہی چالاکی سے پہلے میرا اعتماد جیتا، پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے منصوبے کی اصل لیڈر انم کی بہن جو میری بیٹی کے ساس تھی، جس کا ارادہ میری بیٹی کو راستے سے ہٹا کر مجھے ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی میری بیٹی حاملہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کی مدد کی۔ پھر انہی کی سازش سے میری بیٹی نے اپنا بچہ کھو دیا جو کہ انہی کا خون تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اس حقیقت کا ادراک مجھ پر آج ہوا تھا کہ انم اور اس کی بہن اسد کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے میں اپنی غیر توجہی کی وجہ سے نہ دیکھ سکے۔ جب انم اور اس کی بہن یہ سب کچھ سنا رہی تھی میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا ان عورتوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دی تھی۔ جب وہ لوگ کہانی سنا کر بس کر چکی اور ان کے بس بولنے کی بس ہو گئی تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا۔ جب وہ سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے پولیس کو آگے کی کہانی سنائی کہ کیسے جنازے کے وقت مجھے حقیقت کا علم ہوا اور میں نے اپنی بیٹی کی جان بچا لی۔ بے شک انہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا اور اب میری بیٹی چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن اب سب کو بھی خدا نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا اور دنیا میں بھی سزا کاٹ رہے تھے، لیکن جو سزا آخرت میں ملنی تھی اس کا حساب ابھی باقی تھا۔ 1 سال بعد میں نے لائبہ کی دوسری شادی کر دی۔ آج وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور جب بھی مجھ سے ملنے آتی ہے تو اسے دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔